इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी बच्चियों, अभी हम जा रहे हैं बोट के सफ़र पर। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोग्राम आप देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम करेंगे बच्चों से मज़ेदार बातें, मुफीद बातें होंगी, कुछ दीनी मालूमात, मज़ेदार मालूमात हम इन्हें देंगे। वहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी आप देखेंगे और आपके लिए होगा इसमें बहुत कुछ। तो आइए अपना ये सिलसिला, अपना ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह देखें और सीखें, देखें और सीखें। जी प्यारे प्यारे बच्चों, खैरियत से हैं आप? हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको खैरियती से रखे। चलें आप शुरू कर रहे हैं हम सफ़र। तो इसमें हमने पहले क्या करना होता है? दुआ पढ़नी होती है ना। दुआ आप माशाअल्लाह मौजूद हैं, तो आप में से कोई बच्चा है जो हमें दुआ पढ़ा सके? आप पढ़ाएंगे? अच्छा चलें जी, आप पढ़ाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया इंशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सफर आगे की जानिब जारी है। इसी दौरान आप देखिए एक बड़ा जबरदस्त सा पैकेज। तो आप अपना ये पैकेज देखिए जब तक हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। देखें और सीखें। बच्चों, आज हम समंदर के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि जमीन के 70% हिस्से पर समंदर है? समंदर एक पूरी दुनिया है जिसमें किस्म किस्म के आबी हयात पाए जाते हैं। इसके अलावा समंदर में बेतहाशा पहाड़ और मुख्तलिफ किस्म की धात भी पाई जाती है। कहीं कहीं तो समंदर में लावा भी उबलता है। ये भी अल्लाह पाक की बनाई हुई एक धात है जिसको हम लोहे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। समंदर में कश्ती और जहाज भी नजर आते हैं जिनको सदियों से सवारी और तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़माने कदीम से लेकर आज के मॉडर्न दौर तक तरह तरह की कश्तियाँ, क्रूज, मोटर बस और जहाज लोगों ने बनाए, जिनको ये अल्लाह पाक के हुक्म से इसी तरह समंदर पर चलाते हैं। बच्चों, जमीन के कुल पानी का तकरीबन 96% हिस्सा समंदर में है, जो कायनात की एक खूबसूरत तरीन और हैरान कुन जगह है। देखा जाए तो समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। स्कूबा डाइविंग एक ऐसा अंदाज है जिसकी मदद से आप पानी में घंटों तक रह सकते हैं और समंदर के अंदर की जिंदगी और खूबसूरती को देख सकते हैं। समंदर में सिर्फ मछलियाँ ही नहीं बल्कि इनके अलावा सैकड़ों हजारों आबी हयात पाई जाती हैं, जैसे कि झींगा, सीपी, केकड़े, कछुए, ऑक्टोपस, स्नेल, सी लॉयन, सील और जंगली सांप वगैरह। एक अंदाजे के मुताबिक समंदरी जानवरों की तकरीबन 2,28,450 नस्लें मौजूद हैं। एक खूबसूरत बात ये भी है कि जो हम सांस लेते हैं उसके लिए तकरीबन 70% ऑक्सीजन समंदर पैदा करता है और दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला भी समंदर में पाया जाता है, जो करीब 56,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बच्चों, क्या आपको पता है कि हम अब तक दुनिया के समंदरों का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त कर पाए हैं? अगर यूं कहा जाए कि समंदर हमारे सैयारे का सबसे बड़ा म्यूजियम है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस इतने बड़े समंदर में बेशुमार आबी हयात, तरह तरह के पौधे, जंगल, पहाड़ और पत्थर इसको निहायत खूबसूरत बनाते हैं और ये सब चीजें अल्लाह पाक की शान बयान करती हैं। देखें और सीखें।
مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، پیاری پیاری بچیوں، اور یہاں موجود ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچوں، اب ہم چل رہے ہیں اپنے ایک نیکسٹ سیگمنٹ کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا، آپ کو ایک زبردست سا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اور ابھی ہم کس میں بیٹھے ہیں؟ کشتی میں، بوٹ میں موجود ہیں، اور سمندر ہمارے ارد گرد موجود ہے، بڑا خوبصورت مناظر بھی ہیں ہمارے ارد گرد۔ تو جو ہم واقعہ سننے جا رہے ہیں نا، یہ ریئل سچا واقعہ ہے، اور ایک اللہ کے نبی کا واقعہ ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ کشتی کا ذکر ہے، سمندر کا ذکر ہے، مچھلی کا ذکر ہے۔ تو چلیے یہ اپنا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بہت پہلے کا ذکر ہے۔ ایک شہر تھا جس کا نام تھا نینوا۔ کیا نام تھا؟ ہاں، یہ سٹی کا نام ہے، تھوڑا سا مشکل ہے۔ اب یہاں جو یہ شہر تھا نا، اس کے جو لوگ تھے، رہائشی تھے نا، وہ بڑے برے لوگ تھے، اچھے لوگ نہیں تھے۔ اب برائی ان میں کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، اللہ پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ہم تو اللہ پاک کو ماننے والے ہیں نا، ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ کون ہیں ہم؟ ہاں، اور ہم اللہ پاک کو مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن وہ جو نینوا شہر کے لوگ تھے نا، بہت سارے گندے کاموں میں، برے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں بھی ملوث تھے۔ جب وہ ایسا کرتے تھے نا، تو پھر پتہ کیا ہوا پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کہ ٹھیک ہو جائیں، ایک نبی کو ان کے درمیان میں بھیجا، اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا یونس۔ کیا نام تھا؟ تو ان کے لیے ہم کیا الفاظ یوز کریں گے؟ حضرت یونس علیہ السلام ہے، ان کے آنر کے مطابق۔ اب جب یہ اللہ کے نبی وہاں آئے، انہیں سمجھانا شروع کیا، انہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی تسلیم کرو، مجھے بھی ایکسیپٹ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اور یہ برے برے کام، گندے کام نہیں کرو، چھوڑ دو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی، سمجھاتے رہے بہت سارے دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی، تسلیم نہیں کی۔ پھر بالآخر پتہ کیا ہوا؟ جی پیارے بچوں، پھر پتہ کیا ہوا، وہ جو نبی تھے نا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے وہاں شہر نینوا کے لوگوں سے کہا کہ تم میری بات نہیں مان رہے، جو پیغام میں اللہ تعالیٰ کا تمہارے پاس لے کر آیا ہوں یہ تم ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو اب بہت جلد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اب بہت جلد تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب تو بڑا خطرناک ہوتا ہے نا، بہت طریقے سے انداز سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی آندھیاں آ جاتی ہیں، کبھی آگ برستی ہے، کبھی پتھر برستے ہیں آسمان سے، تو عذاب اللہ تعالیٰ کا بہت خطرناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اب جب ان لوگوں نے یہ سنا نا، تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہم نے یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لیکن وہ پتہ ہے کیا کہنے لگے، انہوں نے کہا ہے بہت جلد عذاب آنے والا ہے، اب پتہ نہیں کب آئے گا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اسی شہر میں ٹھہرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب خیر ہے، کچھ نہیں ہونے والا، ہم اپنے معاملات میں لگے رہیں گے۔ لیکن اگر یہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، یہاں سے شہر سے چلے جاتے ہیں، تو پھر یقیناً عنقریب عذاب ہم پر آنے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام راتوں رات وہاں سے چلے جاتے ہیں، رات میں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب یونس علیہ السلام جب رات میں وہاں سے چلے گئے، مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں سن رہے نا آپ واقعہ، آپ کی توجہ ہے، اور توجہ سے ہی سننا ہے، کیونکہ ہم نے بعد میں آپ سے پھر کوشچن آنسر بھی کرنے ہیں، پوچھنا بھی ہے، پتہ چلے گا نا کتنا توجہ سے سنا ہے، کہ یہ واقعے سے متعلق ہم آپ سے کوشچنز کریں گے، اور اس کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ تیار ہیں پھر؟ ابھی کیا ہوا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ہاں شہر سے وہاں سے چلے گئے۔ اب جب شہر سے وہ چلے گئے، صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد پتہ کیا ہوا، وہاں پر جو ہے عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پتہ کس انداز سے، کہ کالی کالی بدلیاں آ گئیں۔ کون آ گئیں؟ ہاں بدلیاں کیا ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، ہاں جی بادل آ گئے، کالے کالے بادل آ گئے، اور دھواں چھانے لگا نا، بہت سارا دھواں بھی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ دھواں دیکھا ہے نا جو آگ سے نکلتا ہے، تو دھواں ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گیا، آسمان پر چھانے لگ گیا۔ اب جب ان لوگوں نے یہ دیکھا نا، تو انہیں ایک دم خیال آیا کہ ارے یہ تو عذاب آ رہا ہے، ڈر گئے کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو، یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو تاکہ ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ تو ہم پر عذاب آنے والا ہے۔ اب جب وہ ڈھونڈنے لگے، یونس علیہ السلام تو جا چکے تھے، وہ کہیں نہیں مل رہے۔ اب یہ لوگ پریشان کہ آسمان پر تو خطرناک آثار نمودار ہو چکے ہیں، عنقریب عذاب سامنے آنے والا ہے۔
تو انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ ان لوگوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا. اور کیسے کیا کہ سارے اپنے جانور جمع کیے، بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، خود جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل کی جانب نکل گئے. رونا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا شروع کر دی، توبہ کرنا شروع کر دی. جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نا، اور یہ توبہ کرنا شروع ہو گئے. تو جب انہوں نے بڑی گریہ زاری کی، بڑا روئے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور وہ جو عذاب کے آثار تھے نا وہ ختم ہو گئے. بادل چلے گئے، جو آسمان پہ دھواں آیا ہوا تھا وہ ایک دم ختم ہو گیا. ان پر جو عذاب آ رہا تھا وہ چلا گیا. اب ادھر عذاب تو ان پر چلا گیا، وہاں حضرت یونس علیہ السلام کیا کہہ کر گئے تھے کہ ان قریب تم پر عذاب آئے گا. اب کیا ہوا؟ تھوڑے عرصے بعد حضرت یونس علیہ السلام اس شہر کے پاس آئے نا، قریب آ کر دیکھا کہ وہ لوگ تو موجود ہیں، شہر سلامت ہے. جب عذاب آتا ہے تو پھر کچھ بھی بچتا نہیں ہے نا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ادھر دیکھا شہر تو سلامت ہے، لوگ بھی موجود ہیں، عذاب نہیں آیا. تو کچھ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کہا کہ آپ اب اندر چلے جائیے، ان لوگوں کے پاس جائیے، دیکھیے کیا معاملات ہیں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ان کے پاس گیا تو یہ تو مجھے جھٹلائیں گے. آپ نے تو کہا تھا کہ جناب عذاب آنے والا ہے، اور یہاں تو مجھے کوئی عذاب کے آثار نہیں دکھ رہے، اور یہ تو مجھے مزید تکلیفیں دیں گے. تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں نہیں گئے، بلکہ آپ کیا کیا؟ آپ نے ایک جناب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے، وہاں سے آگے روانہ ہو گئے. تو راستے میں ایک سمندر آیا. اب سمندر میں جب آیا تو سمندر میں سفر کیسے کرتے ہیں؟ بوٹ میں کرتے ہیں نا. ابھی ہم موجود ہیں کشتی کے اندر. تو جب کشتی آئی آپ اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے، لیکن کشتی روانہ ہوئی، چلنا شروع ہو گئی، ابھی بھی چل رہی ہے. کشتی چلنا تو شروع ہو گئی، لیکن تھوڑی دور آگے جا کر پتہ کیا ہوا پیارے بچوں؟ وہ کشتی رک گئی، کشتی رک گئی، بوٹ رک گئی. اب جب بوٹ رک گئی نا، بوٹ چلے ہی نا کسی صورت. کیا کریں؟ پہلے تو یہ انجن بھی نہیں ہوتا تھا نا، ابھی تو انجن والی ہے نا یہ. اس وقت انجن نہیں ہوتا تھا، وہ چپوؤں سے چلاتے تھے. اب وہ چپو چلائیں، کوشش کریں، لیکن کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے. کیا معاملہ ہے بھائی؟ گاڑی میں سفر کریں اور کوئی چیز ہو وہ خراب ہوتی ہے تو رکتی ہے، بھائی یہ کشتی کیسے رک گئی؟ انجن والی بھی نہیں ہے، چپوؤں سے چل رہی ہے لیکن آگے نہیں جا رہی. تو اب انہوں نے پتہ کیا کیا؟ اس دور کی اپنی ایک رسم کے مطابق انہوں نے جناب یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی، اور آگے ہم جب ہی جا سکتے ہیں کہ جب اس شخص کو اس بوٹ سے، اس کشتی سے اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا جائے. تو اس کنارہ تو قریب موجود نہیں ہے نا، سمندر میں ہی ڈالنا پڑ جائے گا. تو اب کس کو پھینکا جائے؟ کیسے فیصلہ ہو؟ تو انہوں نے کہا اس کے لیے ہم کریں گے قرآن دازی، اس کے لیے ہم ڈرا کریں گے. سب کے نام لکھے اور قرآن دازی کی. جب قرآن دازی کی نا تو اس میں نام پتہ کس کا نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا. اللہ کے نبی کا نام نکلا کہ ان کو سمندر میں ڈالا جائے. چنانچہ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا. اب جب وہ سمندر میں ڈالے گئے تو ہیں تو اللہ کے نبی نا، ہیں سمندر میں، لیکن وہ ڈالے گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیجا. ایک بڑی سی مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لیا. یعنی چبا کے اس طرح سے نہیں کھایا. نقصان کیسے پہنچاتی ہے؟ نہ سمندر نقصان پہنچا سکتا تھا نہ مچھلی کے. وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. اس نے زندہ نگل لیا اور وہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. آپ زندہ تھے، صحیح سلامت تھے، یعنی بظاہر کوئی تکلیف نہیں پہنچی، چوٹ نہیں لگی، لیکن مچھلی کے پیٹ میں تو قید ہو گئے نا ایک طریقے سے. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظاہر وہاں روشنی تو نہیں ہوگی. اب جب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام قید ہوئے نا تو پیارے بچوں پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کر دیا. آیت کریمہ کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کریمہ کا آپ نے ورد کرنا شروع کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہیں؟ ہاں، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہیں، قید ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے. آپ نے یہ آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کو ندا کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا شروع کر دی. جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے پکارا تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد کوئی باہر آتا ہے؟ نہیں آتا. اور زندہ تو کبھی بھی نہیں آتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص ان پر رحمت ہوئی، اس مچھلی نے آپ کو کنارے پر جا کر نکال دیا. اب مچھلی کے پیٹ میں کافی عرصہ رہنے کی وجہ سے آپ بڑے کمزور، نہیں کچھ نظار سے بھی ہو گئے تھے نا. آپ کے جسم کی جلد بھی جو ہے وہ جلد تھی وہ بھی تھوڑی ڈیمیج ہو گئی تھی. اب کیا ہوا؟ کنارے پر آپ کو نکال دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت سے کنارے پر کدو، ایک سبزی ہے نا کدو شریف،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, ہمارے نبی کو بڑی پسند بھی تھی. تو کدو شریف کی بیل نکل کر آ گئی, اس کے نیچے آپ نے آرام فرمایا, صحت آپ کی واپس لوٹ کر آئی, اور یوں صحت و سلامتی کے ساتھ پھر واپس آپ اپنی قوم میں تشریف لے کر گئے. وہ جو قوم تھی واپس اس قوم میں تشریف لے کر گئے, تو انہوں نے آپ کا بڑا اچھا استقبال کیا نا. وہ تو ایمان لا چکے تھے, وہ آپ پر ایمان لائے, آپ کا بڑا اچھا استقبال کیا, اور بڑی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر انہوں نے خوشی منائی نا. یوں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ آپ نے سن لیا, کیسا لگا؟ اچھا تھا نا. اب ہم نے آپ کو کہا تھا یہ توجہ سے سننا ہے, توجہ سے سنیں. اب اس سے متعلق ہم آپ سے بعد میں کچھ کوئسچنز بھی کریں گے. تو یہ واقعہ ہو گیا, اور اب ہم کوئسچنز بعد میں کریں گے آپ سے, تو اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے. اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. جی مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے بچوں, اب ہم اپنے اس پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. آئیے سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سیکھنے والے ہیں. چلیے سیگمنٹ کی جانب دیکھیں اور سیکھیں. پانی میں کون رہتا ہے؟ مچھلیاں. صرف مچھلیاں رہتی ہیں؟ اور کون کون رہتا ہے؟ باری باری بتائیں نا کون کون رہتا ہے. لائن مائک دے دیں. جی کون رہتا ہے؟ اللہ عز و جل کی دیگر مخلوقات بھی رہتی ہیں. دیگر کون کون؟ مگرمچھ. دیکھ کر آئیں کبھی مگرمچھ؟ جی. مل کے آئیں؟ مگرمچھ کے قریب نہیں جائیے گا, کاٹ لیتا ہے, بڑا خطرناک سا ہوتا ہے. چلے کون ہوتا ہے؟ آکٹوپس. آکٹوپس, یہ بھی ڈینجر سا ہوتا ہے. ڈینجر نام لے رہے ہیں. چلے مائک آگے دیتے جائیں. کیکڑے. کیکڑے ہوتے ہیں, یہ بھی خطرناک ہوتے ہیں. اور گولڈن فش. جی ہاں, یہ ایک بڑی آپ کو دلچسپ بات بتائے, اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے. جی ہاں, اور یوں کہہ لیجیے کہ آج سائنس اس بات کو پروو کر رہی ہے, کیونکہ اب تو بڑی ٹیکنالوجی ہے نا, ماڈرن, سمندر کے اندر گہرے پانی میں بھی اندر چلے جاتے ہیں. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جاندار خشکی پہ پائے جاتے ہیں نا, زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں, اسی طرح کے جاندار پانی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں, اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں سروائیو کر سکتے ہیں, پانی میں رہ سکتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا دریائی گھوڑا, تو اب گھوڑا, وہ دریائی گھوڑا کیسا ہوتا ہے؟ وہ پانی میں رہتا ہے, شکل اس کی گھوڑے جیسی ہوتی ہے, اور پانی میں وہ زندہ بھی رہ سکتا ہے. اسی طرح پانی کی بلی بھی ہوتی ہے, اور وہ دیکھنے میں بلی جیسی ہوتی ہے, لیکن وہ پانی کے اندر زندہ رہ سکتی ہے, سروائیو کر سکتی ہے. تو کیا شان ہے ہمارے پیارے رب عز و جل کی. تو پیارے بچوں, آپ نے سنا یہاں بھی ہمارے بچوں نے بہت سارے بتایا ہمارے مچھلیوں کے بارے میں. تو مچھلیاں بڑی خوبصورت بھی ہوتی ہیں, اچھی بھی ہوتی ہیں. دیکھیے نا مچھلیاں رنگ برنگی سی ہوتی ہیں, بڑی پیاری سی ہوتی ہے. مچھلیوں کی بہت ساری ڈفرینٹ اقسام پائی جاتی ہیں. یہ سمندر بہت بڑا ہے نا, دنیا کا تقریباً 70% پانی پر مشتمل ہے, دریاؤں پر, سمندر وغیرہ پر یہ مشتمل ہے. اور سمندر کے اندر دریا میں بہت ساری اقسام کی مچھلیاں ہوتی ہیں. کچھ کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں, اور آپ مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اسکرین پر دیکھتے جائیں گے کہ کون کون سی مچھلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر رکھی ہیں. ایک مچھلی ہے جس کو کہتے ہیں زامور. کیا کہتے ہیں؟ زامور. یونیک سا نام ہے نا, بچوں کے بھی بعض اوقات بڑے یونیک سے نام ہوتے ہیں, تو اس مچھلی کا بھی نام ہے زامور. تو یہ زامور مچھلی پتہ کیا کرتی ہے؟ زامور مچھلی جو ہے نا, انسانوں کی آواز کو بڑا لائک کرتی ہے. انسانوں کی وائس ہوتی ہے نا, آواز ہوتی ہے, اسے بڑا پسند کرتی ہے. اگر کوئی کشتی وغیرہ, کوئی بوٹ وغیرہ آ جائے اور اس کو آواز آئے نا انسانوں کی, تو وہ کشتی کے قریب آ جائے گی, اور قریب تیرتی ہے, اور انسانوں کی آواز کو سنتی ہے. اب ہو سکتا ہے ہم یہاں پر کشتی میں موجود ہیں, بوٹ میں موجود ہیں, ہو سکتا ہے کوئی زامور صاحبہ یا صاحب ہے مچھلی جو ہے ہمارے بھی قریب آ گئی ہو, ہماری بھی آواز سن رہی ہو. تو ہم نے اب اچھی باتیں کرنی ہے نا, ویسے بھی اچھی باتیں کرنی چاہیے کہ جو لوگوں کو سن کے اچھا لگے. بعض بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے, بڑی شاؤٹ کرتے ہیں, چیخ کے بولتے ہیں. تو وہ مچھلی کو کیا, انسان کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے. تو اتنا چیخیں گے تو گھر والے بھی کہہ دیتے ہیں نا, چیخ کے سر میں درد کر دیا. تو ایسے نہیں بولنا چاہیے, بلکہ اچھے انداز سے بولنا چاہیے. تو زامور مچھلی کیا کرتی ہے؟ انسانوں کی آواز کو پسند کرتی ہے اور آ کے سننا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی مشہور زمانہ مچھلی ہے, بچوں کو بڑی پسند بھی ہوتی ہے, اور نام بھی سب کو یاد ہوتا ہے. کون سی ہے؟ جی ڈالفن. ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی بھی ہو, نہیں دیکھی ہو. تو یہ دیکھیے اسکرین پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈالفن کیسی مچھلی ہوا کرتی ہے, اور یہ بڑی اچھی ہوتی ہے. سب اسے پسند کرتے ہیں نا, اسے بڑا لائک کرتے ہیں. دیکھیں یہاں بھی سب کو نام بھی یاد ہے اس کا, ڈالفن مچھلی. تو یہ ڈالفن مچھلی کرتی کیا ہے؟ اس کی بڑی زبردست سی آپ کو خاصیت بتائیں ہم آپ کو. ایک اس کی بڑی اچھی سی جو کوالٹی ہے, وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کوالٹی یہ ہے کہ یہ انسانوں کی مدد کرتی ہے, انسانوں کی ہیلپ کرتی ہے. بعض اوقات کرتب وغیرہ بھی دکھاتی ہے, ہو سکتا ہے آپ نے دیکھے بھی ہوں, جمپ کرتے. تو یہ انسانوں کی مدد کرتی ہے. اور ہم نے بات کی تھی نا, انسانوں کو بڑی پسند ہوتی ہے, بچوں کو بھی اچھی لگتی ہے. کیوں لگتی ہے؟
جی کیونکہ یہ مدد کرتی ہے، تو جو لوگوں کی مدد کرتا ہے نا وہ سب کو پسند ہوتا ہے. ہمیں بھی یہ پسند ہے نا سب ہمیں لائک کریں. بعض اوقات بچوں کو شکوہ ہوتا ہے بھائی یہ گھر والے ہمیں ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، کبھی لگتا ہے جی ٹیچر ہمیں ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، قاری صاحب ڈانٹتے ہیں، کبھی پیرنٹس سے شکایت ہو جاتی ہے ہم پہ سختی کرتے رہتے ہیں، ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کیا حرکتیں ہیں. یہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا کہ ہماری کیا حرکتیں ہیں. اگر ہماری اچھا انداز ہوگا ہم جو اچھے بن جائیں گے تو انشاءاللہ سب ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو لوگوں کی مدد کرتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں لائک کریں تو ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو بچوں کو بھی یہ کام کرنے چاہیے. تو ڈولفن ایک مچھلی ہو گئی. اسی طرح سے ایک بڑی اور مشہور مچھلی ہے جس کو کہتے ہیں ویل فش. جی بلو ویل، یہ بھی ایک بڑی مشہور ہے. اور اس کی خاصیت آپ کو بتائیں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں نا، انسان ہیں، چرندے، پرندے، ہاتھی بھی دیکھا ہوگا، گینڈے بھی، اور بھی بہت سارے جانور ہیں. ان تمام جانداروں میں نا سب سے بڑا روئے زمین کے اوپر، ارتھ کے اوپر جو جاندار ہے نا وہ ہے ویل فش. جی ہاں، ویل فش جو ہے یہ تمام جانداروں میں سب سے بڑا جاندار ہے. یہ بہت بڑی ہوا کرتی ہے خود مچھلی بڑی ساری، اور پانی میں یہ مچھلیاں ہی کھاتی ہے، اور ٹنوں کے اعتبار سے یہ کھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو غذا مہیا کرتا ہے. تو یہ ویل فش بہت بڑی مچھلی ہوا کرتی ہے، تھوڑی خطرناک سی بھی ہوتی ہے. اسی طرح ایک شارک بھی ہوتی ہے، شارک فش بھی ہوتی ہے، یہ بھی بڑی ڈینجرس سی ہوتی ہے. اور بہت سارے جاندار اور مچھلیاں پانی کے اندر رہا کرتی ہیں. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. جی تو مچھلیاں بہت ساری قسموں کی ہوتی ہیں، بہت سارے اس کی خصوصیات ہیں، اور مچھلیوں کے بارے میں ہم نے جانا. اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے مچھلیاں کھانے کے فائدے بھی ہیں. جی ہاں، مچھلیاں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، اسی طریقے سے مچھلیاں اگر کھائیں تو یہ کھانے میں بھی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیسی ہوتی ہے کھانے میں؟ اچھی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ کانٹے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض بچے اس سے بھاگتے بھی ہیں کھانے سے. لیکن ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. کانٹے ہوتے تو کیا ہوا، اپنی امی سے کہہ دیں گے امی کانٹے نکال دے، ہم نے مچھلی کھانی ہے، تو امی کانٹے نکال دیں گی، یا خود بھی کوشش کر کے کانٹے نکال کر مچھلی ہم کھا سکتے ہیں. کھائیں گے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ مچھلیاں کھانے سے آنکھوں کی جو بینائی ہوتی ہے، آئی سائڈ ہوتی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے. کہتے ہیں اگر ہفتے میں 2 بار کھائیں مچھلی، ہفتے میں کتنی بار؟ 2 بار کھائیں نا، تو یہ دل کی بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے. دل کی بیماریاں صحیح ہوتی ہیں، اس سے تحفظ ہمیں ملا کرتا ہے. اور بھی اس میں پروٹین وغیرہ ہمارے لیے ہوتے ہیں. تو مچھلی کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. مچھلی ہم کیسے یوز کریں گے؟ کیسے یوز کرتے ہیں؟ پہلے شکار ہو کے مچھلی کو نکالا جاتا ہے نا. ہم بوٹ میں موجود ہیں، یہ بوٹ پہ جاتے ہیں، جو اس کا شکار کرنے والے ہوتے ہیں نا ماہی گیر، وہ مچھلیاں ہمارے لیے پکڑ کے لاتے ہیں. اس کے بعد ہم مچھلی خریدتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، اس کے بعد کھاتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے مچھلیاں خود سے مر جاتی ہیں سمندر میں نا، پولوشن وغیرہ کی وجہ سے بھی، گندگی کی وجہ سے بھی. تو جو سمندر میں، دریا میں خود سے مر کر الٹ گئی نا، اوپر آ جاتی ہے الٹ کر، پھر ایسی ہے نہیں اس کو اٹھا کے کھا لیں کہ بس آسانی سے مل گئی. بکیا کو شکار کرنا پڑتا ہے، پھر وہ کھانا حلال نہیں ہے نا. جو خود سے مر کر الٹ گئی اس کو کھانا حلال نہیں ہے. باقی جو شکار کرتے ہیں یا خود سے اس کو مارا جاتا ہے کسی انداز سے، وہ مچھلی کھانا حلال ہے. اور ایک بڑی دلچسپ بات، جی ہاں، ہو سکتا ہے بہت سے کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہو، اور اس بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے. بڑے زبردست عالم دین ہے نا، بہت سارے علوم انہیں آتے تھے. انہوں نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ یہ جو مچھلی ہوتی ہے نا، یہ پتہ ہے کب شکار ہو جاتی ہے، کب پکڑائی دیتی ہے، کب جال میں پھنستی ہے؟ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے. جی ہاں، زمین میں جو بھی چیزیں، زمین آسمان میں جو بھی چیز ہے، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں. ہمیں سنائی دے، ہمیں سمجھ میں آئے، یہ ضروری نہیں ہوتا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مچھلی اس سے غفلت کرتی ہے نا، تو اس وقت کسی کے جال میں پھنس جاتی ہے. بلکہ یہاں تک علماء نے اس بات کو لکھا کہ جو درخت میں پتے لگے ہوتے ہیں نا، پتے، بعض پتے ٹوٹ کے کیا ہوتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں. تو فرمایا جب پتے ذکر الہی کو چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اس وقت ٹوٹ کے گرتے ہیں، اس وقت ٹوٹ کے گرتے ہیں. جب ان سے غفلت ہو جاتی ہے تو یہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں. مچھلی بھول جاتی ہے، مچھلی غافل ہو جاتی ہے تو وہ شکار ہو جاتی ہے، پکڑائی دے جاتی ہے، پھر اس کو ہم لوگ کھا جایا کرتے ہیں. تو یہاں ہمارے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے کہ مچھلیوں نے، ان چیزوں نے ذکر کو چھوڑا، غفلت کی، تو پکڑے گئے، پتے گر گئے. اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے نا. سب سے پہلا فرض کیا ہے ہمارے اوپر؟ نماز. تو نماز سے تو ہمیں بالکل بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے. نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت
نہیں کرنی چاہیے. یہ مچھلی کے ہم نے کچھ فوائد بھی سنے. جی تو پیارے بچوں مچھلی سے متعلق بہت ساری باتیں سن لی. ہاں تھوڑی تھوڑی تو ذہن میں بھی رہ گئی ہوں گی. اور مچھلی کی ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہم نے مچھلی کو کھانا ہے اور کھانے کے مختلف سٹائل ہوتے ہیں. کبھی بھون کے کھاتے ہیں, کبھی سالن کے ساتھ, کبھی ویسے ہی تل کے کھائی جاتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں, اب ہم اپنے اس پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. چلیے سیگمنٹ کی جانب دیکھیں اور سیکھیں. آج ہم جو بات کریں گے وہ سی سکنس کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو جب آدمی سی سکنس پہ جاتا ہے یا بچے وغیرہ جو سی سکنس پہ جائیں گے تو ایک بڑی کامن سی جو شکایت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے متلی کی کیفیت, یعنی نوزیا جو ہوتا ہے وہ اس کو بیسیکلی ہو جاتا ہے. جیسے آپ چیزیں ہوتی ہیں جسٹ لائک ٹافی وغیرہ جو ہوتی ہے اس قسم کی جو تھوڑی سی اورنج ٹائپ کی ٹافی ہوتی ہیں یا تش ٹافیاں ہوتی ہیں, اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کا نوزیا یا متلی وغیرہ کی کیفیت میں کافی حد تک کنٹرول آ سکتا ہے, بہتری آ سکتی ہے. یا لیمو کا استعمال آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ترش ہوتا ہے, لیکن تھوڑا کرنا ہے, زیادہ نہیں کرنا. زیادہ کرنے کی صورت میں گلا خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا, اس لیے احتیاط سے کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے. لیکن اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ کوئی ایسا بلڈ پریشر کا مریض ہو وہ لیمو وغیرہ استعمال نہ کرے. احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے جس سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں, اب ہم اپنے اس پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. چلیے سیگمنٹ کی جانب دیکھیں اور سیکھیں. جی مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری بچیوں, اب کرنے جا رہے ہیں زبردست سی ایک ذہنی ایکٹیویٹی. جی ہاں, ہمارے اس پروگرام میں بڑے یونیک سے سیگمنٹس ہیں نا, تو اسی میں ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم کچھ ذہنی ایکٹیویٹی کریں گے. تو آئیے اپنا یہ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیگمنٹ میں ہونے کیا والا ہے. جی آپ لوگ تیار ہیں؟ اب ہوگا یہ کہ ہم یہاں پر 2 بچے بلائیں گے, ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کوئی آئیں گے اور ان بچوں کو, یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ فروٹس موجود ہیں, نظر آ رہے ہیں یہ فروٹس؟ ہاں, اس کو کھانے کی کوشش نہیں کرنا, یہ اصلی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نکلی ہیں. لیکن اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے, اس میں کرنا یہ ہے کہ ایک بچہ ہم بلائیں گے اور ان کو ہم کریں گے بلائنڈ. بلائنڈ کیسے کریں گے؟ آنکھوں کو کچھ نہیں کرنے والے, یہ پٹی آپ کو پہنا دیں گے, ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے ہم آپ کو 5 فروٹس بتائیں گے کہ اس میں سے 5 فروٹس آپ نے یہ پٹی پہن کر اس میں سے نکالنے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور پھر جو بچہ جتنے زیادہ نکال لے گا, 1 منٹ کا ٹائم ہوگا. کتنا ٹائم ہوگا؟ 1 منٹ کے ٹائم میں جو بچہ زیادہ نکال لے گا وہ ونر ہو جائے گا. 2 بلائیں گے, پہلے 1 کرے گا, پھر یہی کام دوسرا بچہ کرے گا. تو پھر شروع کریں اپنا یہ سیگمنٹ. سب تیار ہیں؟ جی تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا یہ سیگمنٹ. کون ہمارے ساتھ شریک ہوں گے؟ ایسا کریں, آپ آ جائیں, ایک آپ آ جائیں اور دوسرے آپ آ جائیں. چلے, اب اس میں سے ہم آپ کو بتا رہے کون سے فروٹس آپ نے نکالنے ہیں, ٹھیک ہے؟ یاد کر لیجئے گا. یہ کیا ہے؟ ہاں, یہ سیب آپ نے نکالنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیلا نہیں ہے, بھٹا ہے. جی یہ بھٹا آپ نے نکالنا ہے. تھوڑا کیلے سے ملتا جلتا بھٹا ہے ہمارا, پر یہ آپ نے بھٹا نکالنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ مینگو. یہ مینگو نکالنا ہے. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اور یہ کیا ہے؟ جی یہ تربوز, واٹر ملن, یہ نکالنا ہے. اور ایک آپ کو جو ہے اس میں سے پیاز نکالنی ہے, ٹھیک ہے؟ اب یہ ہم آپ کو پہنا رہے ہیں کے بعد, ٹھیک ہے جی؟ یہ لے جی, نظر آ رہا ہے کچھ؟ یہ کتنے ہیں؟ کچھ نہیں پتا. جی اب شروع ہوتا ہے آپ کا ٹائم. اچھا 2 ہو گئی. اچھا یہ تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے. اچھا اچھا ہاں, کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئے. جی ٹائم کتنا رہتا ہے ہمارا کا ٹائم؟ 30 سیکنڈز آپ کے پاس رہ گئے اور 4 چیزیں ہو چکی ہیں. اچھا چلیں, یہ بھی ٹائم ہے آپ کے پاس, دیکھ وہ ہٹانا نہیں ہے. ہو گیا آپ کی طرف سے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی آپ کا ٹائم ہو گیا فنش. اب یہ آپ ہٹا سکتے ہیں. جی احمد رضا, جی آپ نے نکالا ہے کہ یہ تربوز, ٹھیک ہے جی, یہی کہا تھا. دوسرا
भुट्टा, हाँ, और तीसरा आम, आम ही निकालना था, और ये प्याज, और आखिरी में लेकिन सेब तो हमने कहा था ये वाला नहीं कहा था, ये दूसरा सेब है, इसमें ये वाला निकालना था, लेकिन चले दोनों सेब ही हैं। जी, जो 5 चीजें हमने इनको निकालने को कही थी, हमारे अहमद रजा जो हैं उन्होंने निकाल ली, लेकिन तकरीबन पूरे 1 मिनट में निकाली, 1 मिनट में कुछ सेकंड्स बाकी थे जब इन्होंने निकाली है। तो आइए अब जो हमारे साथ दूसरे मौजूद हैं इनसे नाम भी पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा। और वालिद साहब का? रिजवान। तो ये आप दोनों भाई हैं? अच्छा, चले भाइयों में मुकाबला और आप देखते कौन जीता, आप बड़े भाई होंगे। अच्छा, चले देखते हैं छोटे भाई को हराते हैं या नहीं हराते। हरा देंगे? अच्छा, कोशिश करेंगे। चले जी, करते हैं। अब आपको भी यही पता तो है, ये हम आपको पहनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने भी इसमें से 5 फ्रूट्स निकालने हैं। अब आपको जो फ्रूट्स निकालने हैं ये है, ये क्या है? अमरूद, नाशपाती है, ये नाशपाती हो गई। और ये क्या है? हाँ, ये लहसुन है, फ्रूट तो नहीं है खैर, लेकिन चले लहसुन है। और इसके अलावा आपने निकालना है ये क्या है? आड़ू, ये आड़ू निकालना है। 3 हो गए। और ये क्या है? अनार। अनार खाया है? अच्छा, और ये 5वां आपका हो गया गाजर। जी, ये 5 फ्रूट्स आपके हैं, ठीक है जी। ये हम इसमें वापस डाल लें, ये हमने इसमें डाल दिया। अब ये आपकी आइज हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। ये आइज आपकी बंद हो गई। कुछ नजर तो नहीं आ रहा आपको? अच्छा, पहचान तो नहीं ली थी इनकी जगह कौन से कहाँ रखे हमने। जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। ये सामने सामने, हाँ, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। टाइम जारी है आपका, ठीक है जी। पता चल रहा है क्या निकाल रहे हैं आप? कितनी चीजें हो गई? 5 निकाल ली थी ना, तो 5 तो आपने कंप्लीट कर ली है जी। तो ये इस पे खत्म करे क्या? यहाँ पर चेक करेंगे। अच्छा, क्या क्या निकालना था आपने? ये आलू निकालना था, अनार निकालना था, हाँ, अदरक अदरक निकालनी थी या लहसुन? ये गाजर निकालनी थी, और ये कितनी हो गई? हाँ, और साथ में ये नाशपाती भी निकालनी। जी, नाशपाती निकालनी थी। तो जनाब यहीं पे हम ये अपना खत्म होता है हमारा जो मुकाबला हो रहा था जी। आपको हटा देते हैं इसके ऊपर से जी। जो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हमारे जो मोहम्मद उसामा हैं, इन्होंने सही सही निकाला है और इनसे अपने छोटे भाई से, छोटे भाई हैं, छोटे भाई से पहले ही निकाल लिया है। तो हमारे सेगमेंट के विनर हुए मोहम्मद उसामा जी। अब इनके लिए मदनी चैनल की तरफ से गिफ्ट भी है, तो आज ये हमारे प्रोग्राम से गिफ्ट लेकर जाएंगे। तो आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त सा गिफ्ट यहाँ हमारे पास मौजूद है, ये गिफ्ट हम आपको दे रहे हैं। चले जी, तशरीफ रखें जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। देखें और सीखें। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ हैं? जी। अच्छा, आपको याद होगा हमने जब आपको वाकया सुनाया था, कहाँ सुनाया था? बोट में। और आपको ये कहा था कि उसे अच्छी तरीके से आपने सुनना और याद भी रखना है, क्योंकि हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, तो जो जवाब देगा उससे क्या मिलेगा? इनाम मिलने वाला है। तो आपसे सवाल कर ले फिर। चलिए जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आप हमें ये बताइए कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आ रहा था, तो वो अजाब किस तरह आ रहा था, उसके क्या आसार नमूदार हुए थे? कौन बताएगा? चले जी, आपसे जवाब ले लेते हैं हम जी। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। किस तरह अजाब आ रहा था? उनके जो लागिस में रहते थे उसमें काले बादल आ गए थे और धुआं आ रहा था। इसकी वजह से उनको यकीन हो गया था कि अल्लाह का अजाब नाज़िल हो रहा है। अच्छा, वाह भाई वाह। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है, तो अब हम इनको इनाम देंगे। ये लीजिए जी, आपके लिए इनाम आ गया, तशरीफ रखिए। चले अब हम अपना दूसरा सवाल करते, कौन जवाब देने वाला है? अच्छा, अभी हमने सवाल बताया नहीं, आप पहले से तैयार हो गए। चले देखते सवाल, तो अब सुन लीजिए। सवाल ये है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम किस में सवार हुए थे? कश्ती में हुए थे ना। फिर कश्ती जाकर समंदर के अंदर बीच में रुक गई थी, तो फिर उन्होंने क्या हल निकाला था कि कश्ती आगे चल जाए? अच्छा जी, सबने हाथ उठाए, काफी सारे बच्चों ने हाथ उठाए। ऐसा करे, आप बताएं। चले जी, माइक इन्हें दें जी। क्या हल निकाला था?
पर्ची में यूनुस अलैहिस्सलाम का वो नाम निकला था ना, कुरानदाजी की थी फिर उन्होंने, और पर्ची में किसका नाम निकला था? यूनुस फिर अलैहिस्सलाम का उन्होंने क्या किया था? पानी में डाल पानी दिया में था। डाल दिया था। क्या नाम है आपका? मोइनुद्दीन मोहम्मद यूसुफ। मोइनुद्दीन। चले जी, मोइनुद्दीन का जवाब दुरुस्त हुआ। चले जी, तशरीफ रखें, सीधे हाथ से दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हैं? अब सवाल ये है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी में डाला गया तो उन्हें किसने निकल लिया था? किसने निकला था? अच्छा, ये कौन बताएगा? चले ऐसा करे, आप बता दें, इनको माइक दीजिए। किसने निकला था? शार्क मछली। शार्क मछली ने? ये कैसे पता चला शार्क मछली ने निकला था? मछली ने निकल लिया था ना, और मछली के अंदर उनके पेट में गोया कैद हो गए थे ना। चले जी, आपका नाम क्या है? उबैद रजा जावेद। उबैद रजा जावेद। आपका भी जवाब दुरुस्त मानते हैं, आपको तोहफा हम खुद ही दे देते हैं। माइक हमें दीजिए सीधे हाथ से। ठीक है, ये रखा और ये लीजिए तोहफा, तशरीफ रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद हो गए तो आपने कौन सी दुआ पढ़ी थी कि जिसकी बरकत से आप बाहर आए थे? अच्छा जी, ये बताएंगे हमारे ये जो बच्चे बैठे हुए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुज़ैफा। मोहम्मद हुज़ैफा जी, कौन सी दुआ पढ़ी थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी, सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हुआ। और अब आपको हम पेश कर रहे हैं ये तोहफा। जी, ये इनको दीजिए, सीधे हाथ से वो इनको देना। जी, अब हम आपसे सवाल करने जा रहे हैं कि वो शहर कौन सा था, शहर का नाम क्या था कि जहाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जहाँ के लोगों को समझाते थे? कौन बताएगा? चले जी, आप बताएं, खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमाल रज़ा तारिक। मोहम्मद जमाल रज़ा तारिक जी, वो कौन सा शहर था यूनुस अलैहिस्सलाम जहाँ के लोगों को समझाया करते थे? नैनवा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। आपको ये तोहफा पेश किया जाता है, ये तशरीफ रखिएगा। अच्छा, अब ये हमें कौन बताएगा? हो सकता है ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन ये है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, फिर उनको बाहर निकाला मछली ने, तो वो एक बेल थी जिसके नीचे उन्होंने आराम किया। बेल तो समझते ना क्या होती है? उसके नीचे उन्होंने आराम किया था। वो कौन सी बेल थी, किस चीज की बेल थी? अच्छा जी, किसने? चले आप बताएं, उनको दे माइक कोने में। जी, क्या नाम है आपका? अहमद रजा। अहमद रजा। अहमद रजा बताएंगे उस बेल का नाम? कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ। जी हाँ, सुभान अल्लाह। जी, आपका जवाब दुरुस्त है और आपको हम ये पेश कर रहे हैं तोहफा। जी, उन तक पहुँचाइएगा। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस एक प्रोग्राम के अंदर हमने आपको बहुत सारी चीजें दिखाने की, समझाने की कोशिश की है। आपने वाकया भी सुना कि किस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया हमने सुनाया, उसमें किश्ती का जिक्र था, पानी का जिक्र था, तो हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में आपको लेकर गए और भी उससे मुताल्लिक हमने सवालात किए, इनामात दिए, ज़हनी एक्टिविटी भी हुई, जिस्मानी एक्टिविटी हुई। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने अपने इस एक प्रोग्राम में जमा की। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मजीद प्रोग्राम्स लेकर हम मदनी चैनल पर आते रहेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखते रहना है और मदनी चैनल देखते रहना है। तो देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें, देखें और सीखें।